नवंबर 1917 इनकलाब की फैसला कुन रात। तहरीर लियोन ट्रॉट्स्की। इनकलाब का कतई वक्त आ पहुंचा था। स्मॉलनी यानी मजलिस आमला का दफ्तर उसको एक कलई में तब्दील किया जा रहा था। उसकी छतों पर 2 दर्जन मशीन गनें नस्ब कर दी गई थी। ये पुरानी मजलिस आमला की रिवायत थी। स्मॉलनी का कमांडेंट कैप्टन ग्रेकोव एक बहादुर सिपाही था। दूसरी तरफ मशीन गनों का चीफ मेरे पास मुझे ये बताने आया कि उसकी कंपनी बॉल्शविकों के साथ थी। मैंने किसी को, शायद मार्किन को, मशीन गनों का मुआयना करने को कहा जो बेकार पड़ी रहने से नाकारा हो चुकी थी। सिपाही हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। केरेनिस्की को तहफ्फुज़ देने का उनका कोई इरादा नहीं था। मुझे एक ज्यादा बेहतर और काबिल एतमाद मशीन गन कंपनी वहां लानी पड़ी। 24 अक्टूबर राज कैलेंडर के हिसाब से 6 नवंबर की सुबह सादिक थी। मैं एक मंजिल घूम रहा था ये देखने के लिए कि हर चीज ठीक ठाक थी। इससे दूसरों का हौसला बढ़ाना भी मकसूद था। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, इसके बावजूद सिपाही अपनी मशीन गनों को दुरुस्त करने और उन्हें बरामदों में इधर उधर ले जाने में लगे हुए थे। उनके बूटों की चुस्त आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। ये वो कंपनी थी जिसे मैंने बुलाया था। चंद सोशलिस्ट इनकलाबी और मंशविक जो अभी तक स्मॉलनी में मौजूद थे, अपनी नींद में डूबे खौफजदा चेहरों से हमें देख रहे थे। तोपों की मौसीकी उनके नाजुक कानों पर गिरा गुजर रही थी। एक के बाद एक वो जल्दी स्मॉलनी से चले गए। अब इमारत पर हमारा मुकम्मल कब्जा था। यहाँ से एक बोल्शविक सर ने पूरे शहर और पूरे मुल्क को देखना था। सुबह सुबह पार्टी के छापे के 2 कारकुन, जिनमें एक मर्द और एक औरत थी, भागे भागे मेरे पास आए और सीढ़ियों में मुझसे टकरा गए। हुकूमत ने पेट्रोग्राड सोवियत और पार्टी का अखबार बंद और प्रिंटिंग प्रेस का अहाता सर बमोहर कर दिया था। लम्हा भर के लिए इस खबर ने हमें हैरान कर दिया। औरत ने पूछा, हम मोहर को तोड़ नहीं सकते? मैंने जवाब दिया, तोड़ दो, हम आपके साथ बाएतमाद आदमी भेजते हैं। औरत ने कहा, हमसे थोड़े फासले पर सिपाहियों की एक बटालियन है, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगी। फौजी इनकलाबी कमेटी ने फौरी तौर पर एक हुक्म जारी किया। नंबर 1, इनकलाबी अखबार की इशात का काम जारी रहे। नंबर 2, इदारती स्टाफ और कंपोजर अपना काम जारी रखें। नंबर 3, प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत का काम लोटोविस्की रेजिमेंट और 6ठी लेप्रेजो बटालियन के हवाले कर दिया जाए। इसके बाद दोनों अखबारात की इशात का काम किसी रुकावट के बगैर जारी रहा। 24 अक्टूबर को टेलीफोन एक्सचेंज पर गड़बड़ थी। जेर तरबियत फौजी कैडेट्स ने इस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने ऑपरेटर्स को हमारे फोन मिलाने से मना कर दिया। ये सबोताज की पहली अलामत थी। फौजी इनकलाबी कमेटी ने जहाज रानों की एक कंपनी वहां भेज दी, जिसने एक्सचेंज के दरवाजे पर 2 छोटी तोपें नस्ब कर दी। टेलीफोन सर्विस बहाल हो गई। इस तरह इंतजामिया के इदारों को तहवील में लेने का काम शुरू हो गया। स्मॉलनी की तीसरी मंजिल पर कोने वाले एक छोटे से कमरे में कमेटी का इजलास मुसलसल जारी था। फौजों की नकलो हरकत, मेहनत कशोर सिपाहियों का रवैया, बैरकों में मुजाहरा, कत्लेआम के मंसूबा साजों के इरादे, बोर्जवा सियासतदानों और गैर मुल्की सफारतकारों की साजिशें, सरमा महल में होने वाले वाकयात, ये सब रिपोर्ट्स और साबिक सोवियत में शामिल पार्टियों के इजलास की खबरें इस छोटे कमरे में आ रही थी। मेहनतकश सिपाही, मजदूर, सोशलिस्ट फौजी तलबा, नौकर, छोटे मुलाजमों की बीवियां, सब हमारे पास आ रहे थे, अच्छी और बुरी हर किस्म की खबरें लेकर। वो सारा हफ्ता मैं बामुश्किल स्मॉलनी से बाहर निकल सका। मैंने लिबास तब्दील किए बगैर चमड़े के एक सोफे पर अपनी रातें गुजार दी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग जाती और फिर जाग जाता। हर कारे, साइकिलों वाले पैगाम रसा, तार वाले और लगातार टेलीफोन कॉल्स मुझे पल भर आराम न लेने देती। फैसला कौन लम्हा बहुत नजदीक आ रहा था। अब पलट कर देखने की मोहलत नहीं थी। 24 अक्टूबर की रात को इनकलाबी कमेटी के अरकान मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। मैं अकेला रह गया। बाद में कामिनीफ आ गया। वो शोरिश के खिलाफ था। वो रात मेरे साथ गुजारने आया था। हम दोनों इस छोटे से कोने वाले कमरे में फैसला कुन रात को बैठे रहे, जैसे कोई कप्तान पुल की हिफाजत पर मामूर हो। हमारे कमरे के साथ ही एक बड़े कमरे में टेलीफोन बूथ था। टेलीफोन की घंटी छोटे बड़े हर काम के लिए लगातार बजती रहती, जो खामोशी को चौंका देती। पेट्रोग्राड की वैरान नीम रोशन सड़कें, जिन पर समुद्र से आने वाली खिजा की हवा दनदनाती फिर रही थी। जरा ये मंजर जहन में लाएं। बुर्जवाजी और अफसर अपने बिस्तरों में बेचैन हैं।
وہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ان خطرناک اور پراسرار سڑکوں کو کیا ہو رہا ہوگا۔ محنت کشوں کی آبادیاں جنگی کیمپ میں نیند کی حالت میں ہیں۔ زار کے محلات میں حکومتی جماعتوں کی کانفرنسیں مسلسل تھکاوٹ کی حالت میں جاری ہیں۔ جہاں جمہوریت بادشاہت کے ابھی تک منڈلانے والے بھوت سے شانیں رگڑ رہی ہے، ہال کی ریشمی اور مخملی فضا اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اسے روشن رکھنے والے کوئلے کی رسد تھوڑی پڑ گئی ہے۔ اضلاع میں محنت کشوں، سپاہیوں اور جہاز رانوں کی برچمٹن کھلی آنکھوں سے ہر شے دیکھ رہی ہے۔ نوجوان پرولتاریوں نے اپنے کندھوں پر رائفلیں اور چھوٹی گنیں رکھی ہوئی ہیں۔ سڑکوں پر ناکے والے خود کو الاؤ سے گرم کر رہے ہیں۔ خزاں کی اس رات کو دارالحکومت کی زندگی ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے سے گزر رہی ہے اور ٹیلی فون کی چند کالز کی منتظر ہے۔ شہروں، قصبوں اور دیہی علاقوں سے ساری رپورٹیں شہری منزل پر واقع اس چھوٹے سے کمرے میں آ رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز کا پہلے سے تعین کیا جا چکا ہے، ہر رہنما اپنی جگہ پر ہے، رابطے یقینی طور پر درست ہیں، بھول چوک کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم ہر بات کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں دہراتے ہیں۔ یہ فیصلہ کن رات ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شام کے وقت میں نے سوویتوں کی دوسری کانگریس کے مندوبین سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مضبوطی سے کھڑے ہیں تو خانہ جنگی نہیں ہوگی، ہمارا دشمن ہار تسلیم کر لے گا اور آپ کو وہ جگہ مل جائے گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ فتح میں کوئی شک نہیں رہا۔ اس کے باوجود یہ لمحات بڑے نازک اور ہیجان خیز ہیں۔ حکومت نے کل ہی فوج کو نقل و حمل کا حکم دیتے ہوئے جنگی جہاز ارورا کو نیوا کے پانیوں سے نکل جانے کو کہا۔ یہ وہی بولشوک جہاز ران ہیں جنہیں سکوبیلیف نے ٹوپی ہاتھ میں پکڑ کر اگست میں درخواست کی تھی کہ وہ سرما محل کو کورنیلوف سے بچائیں۔ جہاز رانوں نے فوجی انقلابی کمیٹی سے ہدایات مانگی۔ ارورا کو اسی جگہ پر کھڑا رہنے کے لیے کہا گیا جہاں وہ کھڑا تھا۔ پفالووسک سے ایک ٹیلی فون کال مجھے بتاتی ہے کہ حکومت مختلف جگہوں سے فوج دارالحکومت میں لا رہی ہے۔ کیرنسکی نے سرما محل میں فوجی طلبہ، افسروں اور خواتین کے حفاظتی دستوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ میں کمیساروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ پیٹروگراڈ کی طرف آنے والے ہر راستے پر سرکاری فوجوں کے مقابلے کے لیے مسلح عوام کو جمع کریں۔ ہماری تمام ہدایات اور رپورٹیں ٹیلی فون کے ذریعے آ اور جا رہی ہیں۔ حکومت کے ایجنٹ انہیں سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا وہ انہیں روک سکتے ہیں؟ میں وقفے کے بعد یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں کہ اگر وہ زبان سے نہ رکیں تو ہتھیار استعمال کرو، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن دل سے نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ انقلاب وسیع دل، رجائی اور نرم خو ہوتا ہے۔ وہ اس میں کامیاب بھی رہتا ہے۔ دشمن عناصر اس کی گرم سانس میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ دن کے آغاز کے وقت حکم جاری کیا جاتا ہے کہ سڑکوں اور گلیوں میں فساد برپا کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جائے۔ ہمارے دشمن سڑکوں پر آنے کی جرت نہیں کر سکتے، وہ چھپ گئے ہیں، اب سڑکیں ہماری ہیں۔ ہمارے کمیسار پیٹروگراڈ کی طرف آنے والے ہر رستے پر ہوشیار بیٹھے ہیں۔ فوجیوں اور توپچیوں نے حکومت کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ فوجی طلب کا ایک مختصر سا گروہ ہمارا حصار توڑ کر شہر میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن میں فون پر ان کی نقل و حرکت پر دھیان دیے ہوئے ہوں۔ آخر میں وہ سمولنی میں اپنا وفد بھیج دیتے ہیں۔ حکومت مدد حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، مگر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے۔ سمولنی کے بیرونی حصار کو مشین گنوں کی ایک نئی ریجمنٹ سے دوہرا مضبوط کر دیا گیا ہے۔ تمام گیریزنوں سے رابطہ بغیر کسی رکاوٹ کے بحال ہے۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی پوری طرح چوکنے ہیں اور مخالف فوجوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کمیسار اپنی اپنی جگہوں پر ہیں۔ ہر گیریزن سے سپاہی سمولنی آئے ہوئے ہیں تاکہ کسی گیریزن سے اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو انہیں استعمال کیا جا سکے۔ اضلاع سے آئے ہوئے مسلح لوگوں کی ٹولیاں سڑکوں پر مارچ کر رہی ہیں۔ وہ ایک کے بعد دوسرے ادارے پر قابض ہو رہی ہیں۔ ہر جگہ ان کا دوستوں کی طرح بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ریلوے ٹرمینلوں پر خاص طور پر متعین کیے گئے کمیسار آنے جانے والی ٹرینوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہاں سے کوئی پریشان کن خبر نہیں آ رہی۔ ہم شہر کی ہر اہم جگہ پر کسی مزاحمت اور قتل و غارت کے بغیر قبضہ کیے جا رہے ہیں۔ ٹیلی فون بتاتا رہتا ہے اب ہم یہاں ہیں، سب کچھ ٹھیک طرح ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ٹھیک طور پر ہو سکتا تھا؟ اب مجھے ٹیلی فون سے اٹھ جانا چاہیے۔ میں صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں، اعصابی تناؤ کم ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کی ایک مردہ سرسراہٹ مجھے دبوچ لیتی ہے۔
میں کاونیف سے کہتا ہوں مجھے ایک سگریٹ دو. میں دو ایک کش لیتا ہوں، پھر میرے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں اسی کی کمی تھی، اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. ہوش میں آنے پر میں کامنیف کا خوفزدہ چہرہ خود پر جھکا ہوا دیکھتا ہوں. وہ پوچھتا ہے کوئی دوا لاؤں؟ میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں پوچھتا ہوں کھانے کو کچھ ہے؟ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخری بار میں نے کب کچھ کھایا تھا. کچھ یاد نہیں آتا. بہرحال کل تک تو میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. دوسری صبح میں بورجوا اور منشفک پاپولسٹ اخباروں پر جھپٹ پڑتا ہوں. شورش کے بارے میں ان میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے وہ قتل و غارت، شورش اور خون کے دریا بہہ جانے کی باتیں کرتے رہتے تھے. اب جبکہ شورش واقعی برپا ہو چکی ہے، وہ اس کے متعلق مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. وہ جنرل سٹاف سے ہماری بات چیت کو ہماری کمزوری اور ہمارے سفارتی بیانات کو ہماری متلون مزاجی سمجھ رہے تھے. اس دوران میں کسی افراتفری، سڑکوں پر لڑائی یا خون خرابے کے بغیر ایک ادارے کے بعد دوسرے ادارے پر ہمارے سپاہی، جہازران اور سرخ گارڈ سمولنی سے جاری ہونے والے احکامات پر عمل کر کے قبضہ کرتے جا رہے تھے. اگلی صبح پیٹروگراڈ کے شہری ایک نئی حکومت کی خبر کے تحت اپنی حیرت زدہ آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوئے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ اقتدار بولشویکوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا؟ میونسپل ڈوما کا ایک وفد مجھے ملنے کے لیے آیا اور مجھ سے چند عجیب قسم کے سوال پوچھے. آپ لوگ کوئی فوجی اقدام کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو کس لیے اور کب؟ ڈوما کو معلوم ہے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ سوویت نے امن امان بحال کرنے کے لیے اور عوام کے تحفظ کے لیے کیا کیے؟ اسی قسم کے دوسرے سوالات. میں نے انقلاب کا جدلیاتی پہلو سامنے رکھتے ہوئے جوابات دیے اور ڈوما کو دعوت دی کہ وہ فوجی انقلابی کمیٹی کے کام میں حصہ لینے کے لیے اپنا وفد بھیجے. اس بات نے انہیں شورش سے زیادہ خوفزدہ کر دیا. میں نے اپنے دفاع پر بات ختم کی. اگر رئیسی حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو جواب طاقت سے دیا جائے گا. وہ کہتا ہے ہم سوویتوں کو اقتدار دینے کے خلاف تھے، کیا آپ ڈوما کو ختم کر دیں گے؟ میں نے جواب دیا موجودہ ڈوما گزر جانے والے کل کی ترجمانی کرتا ہے. اگر کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو ہم عوام سے کہیں گے کہ وہ اقتدار کے مسئلے پر نئی ڈوما چن لیں. وفد جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، مگر وہ اپنے ساتھ ہماری یقینی فتح کا احساس لے کر گیا. راتوں رات بہت کچھ بدل گیا تھا. 3 ہفتے پہلے ہم نے پیٹروگراڈ سوویت میں اکثریت حاصل کی تھی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پرنٹنگ پریس، نہ فنڈز، نہ کوئی شاخ. کل رات ہی حکومت نے فوجی انقلابی کمیٹی کے ارکان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے اور وہ ہمارا سراغ لگا رہی تھی. مگر آج میونسپل ڈوما کا ایک وفد اسی کمیٹی سے اپنی قسمت کے متعلق پوچھنے آ گیا تھا. سرما محل میں حکومت کا اجلاس ابھی تک جاری تھا، مگر اب یہ ایک شیڈو حکومت تھی. سیاسی طور پر اس کا وجود ختم ہو چکا تھا. 25 اکتوبر کو ہماری فوجوں نے سرما محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا. 1 بجے دوپہر کو میں نے صورتحال کے بارے میں پیٹروگراڈ سوویت کے سامنے ایک بیان دیا. اخبارات نے اسے کچھ اس طرح شائع کیا کہ فوجی انقلابی کمیٹی کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ عبوری حکومت کا اب کوئی وجود نہیں ہے. بعض وزیروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دوسرے بھی چند دنوں یا گھنٹوں میں گرفتار کر لیے جائیں گے. فوجی انقلابی کمیٹی کے حکم پر گیریزن نے پارلیمنٹ کا اجلاس ختم کر دیا ہے. ہم ساری رات چوکس ہو کر انقلابی سپاہیوں کو، رجمنٹوں اور محنت کشوں کے دستوں کو ٹیلی فون پر ہدایات دیتے رہے. وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے میں مصروف رہے. ساری رات شہری امن سے سوئے رہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ اقتدار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا گیا تھا. ریلوے اسٹیشن، ڈاک خانہ، تار گھر، پیٹروگراڈ ٹیلی فون ایجنسی اور اسٹیٹ بینک، سب پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے. سرما محل پر ابھی قبضہ نہیں ہوا، اس کی قسمت کبھی چند منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. ممکن ہے کہ سادہ بیان اجتماع کے موڑ کے متعلق کوئی غلط تاثر قائم کر دے. میرے حافظے میں اس کی بعض تفصیلات موجود ہیں. جب میں نے سوویت کے اجلاس میں رات کے دوران میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی کا ذکر کیا تو چند لمحوں تک ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی. پھر تالیاں بجنے لگیں، پرزور نہیں بلکہ سوچ سے بھری تالیاں. اجتماع ہجانی کیفیت میں تھا اور خود کو جدوجہد کے لیے تیار کر رہا تھا. دوسری طرف محنت کش طبقے کو ایک ناقابل بیان ولولے نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا. لیکن جب ہم نے اقتدار کی دہلیز پر قدم رکھا تو یہی بے قابو ولولہ ایک پریشان قسم کے تفکر میں ڈھل گیا. ایک اندیشے نے اس لمحے خود کو ظاہر کیا. پرانے لوگوں اور نظام نے ہماری سخت مزاحمت کرنی تھی. ہمارے سامنے جدوجہد تھی، بھوک تھی، سردیاں آ رہی تھیں، خون
اور موت دکھائی دے رہے تھے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھ رہے تھے، کیا ہم ان سب پر قابو پا لیں گے؟ یہ سب ایک پریشان کن صورتحال کا رد عمل تھا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، ہم قابو پا لیں گے۔ نئے خطرے ابھی دور کہیں منڈلا رہے تھے، لیکن ایک عظیم فتح کا احساس ہمارے دل میں اتر گیا تھا اور خون کے اندر کہیں سرسرا رہا تھا۔ اس احساس نے اس استقبالیے میں اپنا اظہار پایا جس کا انتظام لینن کی آمد پر کیا گیا۔ لینن 4 ماہ کی غیر حاضری کے بعد لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ اسی شام جب ہم سوویتس کی کانگریس کے افتتاح کا انتظار کر رہے تو لینن اور میں ہال سے ملحقہ ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، ماں سوا چند کرسیوں کے۔ کسی نے ہمارے لیے فرش پر کمبل بچھا دیا، شاید وہ لینن کی بہن تھی جو ہمارے لیے سرہانے لائی تھی۔ ہم ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے، جسم اور روح کے تنے ہوئے تاروں کی طرح تھے۔ ہم نے یہ آرام بڑی محنت کے بعد کمایا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا ہم مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے۔ شورش ختم کرنے کے خیال سے لینن اب مصالحت کر چکا تھا۔ اس کے اندر پلنے والے ڈر دور ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا خلوص تھا جو شاذ ہی نظر آتا تھا۔ وہ سرخ گارڈز، سپاہیوں اور جہاز رانوں کو ان ملے جلے ناکوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو شہری ہر جگہ لگائے ہوئے تھے۔ یہ کیسا حیرت ناک نظارہ ہے! محنت کش نے سپاہی کے پہلو بہ پہلو ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے اور آگ تاپ رہے ہیں۔ وہ اپنے اس گہرے احساس کو دہرائے جا رہا تھا۔ آخر کار محنت کش اور سپاہی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر وہ اچانک بولنے لگا، سرما محل کا کیا ہوگا؟ اس پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا، اس میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں سرما محل آپریشن کے متعلق فون پر پوچھنے کے لیے اٹھا، مگر اس نے مجھے روک دیا۔ تم لیٹے رہو، میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں۔ ہم زیادہ دیر تک آرام نہ کر سکے۔ سوویتس کی کانگریس کا اجلاس حال میں شروع ہو رہا تھا۔ لینن کی بہن مجھے لینے بھاگی بھاگی آئی اور کہا، ڈان تقریر کر رہے، لوگ تمہاری تقریر سننا چاہتے ہیں۔ ڈان اپنی بار بار ٹوٹ جانے والی آواز میں سازشیوں کو لان تان کرنے کے علاوہ شورش کے ناگزیر انہدام کی پیشین گوئی کر رہا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ہم سوشلسٹ انقلابیوں اور مونچویکوں کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ جو پارٹیاں کل تک اقتدار میں تھیں اور جو شکاری کتوں کی طرح ہمارا پیچھا کر کر کے ہمیں جیل میں ڈال رہی تھیں، اب اقتدار چھن جانے پر ہمارے ساتھ اتحاد کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ میں نے ڈان کا جواب دیا۔ اس جواب میں انقلاب کا گزر جانے والا کل بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، ایک شورش برپا ہوئی ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ عوام کی بیداری کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی جواز تلاش کیا جاتا ہے۔ ہم محنت کشوں اور سپاہیوں کی انقلابی طاقت کو مضبوط کر رہے تھے۔ ایک عوامی شورش کے لیے ہم کھلم کھلا لوگوں کی رضا کو آگے لے جا رہے تھے۔ ہماری شورش جیت گئی ہے۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فتح کو بھول جائیں، اتحاد کر لیں، مگر کس کے ساتھ؟ تم تو بکھرے اور ٹوٹے ہوئے لوگ ہو، تم دیوالیہ ہو چکے ہو، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب جہاں تمہاری جگہ ہے وہیں چلے جاؤ، تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جاؤ۔ 3 اپریل کو جو مکالمہ شروع ہوا تھا پیٹرو گراڈ میں لینن کی آمد کے دن، وہ مکمل ہو گیا۔